अच्छा, तारीख में ना एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न है जो हम बार बार देखते हैं जी। कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो शुरू में उसे महज एक खेल तमाशा समझा जाता है। बिल्कुल, या फिर वक्त का ज़िया। हाँ, और उसके जो संजीदा जो तामीरी पहलू हैं उन पर किसी की नजर ही नहीं जाती। और ये तो हर दौर की कहानी है। जब सिनेमा आया तो कहा गया कि ये नौजवानों को खराब करेगा, ये फहाशी का जरिया है। सही। फिर जब टीवी आया तो उसे तो शैतान का डब्बा तक कहा गया। बिल्कुल कहा गया। लेकिन वक्त ने साबित किया कि यही प्लेटफॉर्म्स, यही आगे चलकर तालीम, खबर और यहाँ तक कि दीनी और इस्लाही पैगामात फैलाने का सबसे मौसर जरिया बन गया। ये बात तो हमारे अपने तजुर्बे में भी है ना। मुझे याद है जब पाकिस्तान में केबल टीवी नया नया आया था जी जी, तो उस पर सिर्फ इंडियन फिल्में और गाने चलते थे और बुजुर्ग कहते थे कि ये हमारी सकाफत को तबाह कर देगा। हाँ, ये खदशात तो बहुत आम थे। और आज देखें, इसी केबल पर दर्जनों न्यूज़ चैनल्स हैं, इल्मी मुबाहिसे हो रहे हैं, दस्तावेजी प्रोग्राम चल रहे हैं। ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और इंटरनेट की कहानी भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। ओ बिल्कुल। 90 की दहाई के आखिर में जब ये आम हुआ तो लोग समझते थे कि ये खैर संजीदा और फजूल वेबसाइट्स का एक मजमुआ है। हाँ, बस टाइम पास है। जी, कि ये सिर्फ वक्त बर्बाद करने की मशीन है। आज वही इंटरनेट हमारी आलमी मुआशियत, तालीम, सेहत, रोजगार, हर चीज की रीढ़ की हड्डी है। और ये सिलसिला तो रुका नहीं, स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया तक चला आया। बिल्कुल, जो कभी महज वक्त गुजारी का सामान थे, आज आलमी राब्तों और कारोबार का सबसे बड़ा मरकज बन चुके हैं। और अब लगता है कि तारीख एक बार फिर खुद को दोहरा रही है, लेकिन इस बार मैदान में मसनूई ज़हानत है, यानी एआई। जी। 2 साल पहले तक तो एआई भी एक खिलौना ही लगता था। लोग इससे नज़में लिखवा रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अब वही एआई तिब में, साइंसी तहकीक में और आलमी मुआशियत में एक इनकलाब बर्पा कर रही है। तो आज की गुफ्तगू का महवर यही है। जी, आज हम अपने ज़राए की रोशनी में इसी सफ़र का गहराई से जायज़ा लेंगे, ख़ास तौर पर ये कि मसनूई ज़हानत किस तरह मजहबी और इल्मी तहकीक के लिए एक इंतहाई मोतबर ज़रिया बनने जा रही है। और इसमें हवाला जाती इल्म यानी रेफरेंस बेस्ड नॉलेज का क्या किरदार है? बिल्कुल, उसका किरदार सबसे अहम है। तो आइए इस मौजू की तहों में उतरते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि डिजिटल दौर से पहले इस्लाम का आलमी तासुर कैसा था? देखें, इंटरनेट से पहले खास तौर पर मगरबी दुनिया में इस्लाम के बारे में मालूमात का सबसे बड़ा जरिया मुस्तशरिकीन की तहरीरें थीं, यानी ओरिएंटलिस्ट्स। जी, ओरिएंटलिस्ट। ये मगरबी स्कॉलर्स थे जो मशरिकी उलूम, खास तौर पर इस्लामी उलूम कर तहकीक करते थे। और उनकी किताबें हैं हर जगह पढ़ाई जाती थी। जी, यूनिवर्सिटियों में, आम मुबाहिसों में उनकी राय ही हतमी समझी जाती थी। लेकिन मसला ये था कि उनकी तहकीक में अक्सर उनकी अपने सकाफती तासुबात और सियासी नजरियात की आमेजिश होती थी। अच्छा, तो मतलब इस्लाम की एक तस्वीर एक फिल्टर से गुजरकर दुनिया तक पहुंच रही थी। बिल्कुल, लेकिन फिर इंटरनेट आया जिसने ये फिल्टर एक तरह से हटा दिया। मालूमात तक बराह रास्त रसाई मुमकिन हो गई। मगर इसके साथ एक नया चैलेंज भी तो खड़ा हो गया। और वो चैलेंज था मालूमात का सैलाब। सही। इंटरनेट ने हर किसी को अपनी बात कहने का मौका दे दिया। हर मसलक, हर जमात, हर फर्द ने इस्लाम का अपना अपना वर्जन पेश करना शुरू कर दिया, जिससे एक बहुत बिखरी हुई तस्वीर बनी होगी। जी, एक तरफ तो बहुत सी मुस्बत मालूमात सामने आई, लेकिन दूसरी तरफ आलमी सतह पर इस्लाम की एक बहुत मुतजाद तस्वीर उभरी। एक ही सवाल के आपको दर्जनों मुख्तलिफ और अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल उल्ट जवाबात मिलने लगे। और मीडिया ने भी इस सूरत हाल में अपना किरदार अदा किया, जहाँ तहजीबी तसादुम, दहशतगर्दी, हुकूक निस्वां जैसे मौज़ूआत को अक्सर मनफी और सनसनीखेज अंदाज में पेश किया गया। बिल्कुल, इस शोर में मुस्तनद आवाज का पहुंचना और भी मुश्किल हो गया। तो यहाँ एआई का क्या किरदार आता है? यही वो नुक्ता है जहां मसनूई ज़हानत, खास तौर पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs, एक फैसला कुन किरदार अदा करने जा रहे हैं। LLMs, ये इस्तिलाह आजकल बहुत सुनने में आ रही है। ये आम एआई से कैसे मुख्तलिफ है? बहुत अच्छा सवाल है। देखें, LLM मसनूई ज़हानत की वो किस्म है जिसे ज़बान को समझने, लिखने और उस पर बात करने के लिए आप समझें कि खरबों अल्फाज और जुमलों पर तरबियत दी जाती है।
मतलब اسے انٹرنیٹ پہ موجود تقریباً سارا علم دے دیا گیا ہے؟ آپ یوں سمجھ لیں، کتابیں، مضامین، ویب سائٹس، چیٹ جی پی ٹی جس سے آج کل سب واقف ہیں، وہ اسی کی ایک مثال ہے۔ ٹھیک۔ ان ماڈلز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک مسلک یا گروہ کے نمائندے نہیں ہیں، وہ اپنے پاس موجود تمام ڈیٹا کی بنیاد پر ایک جامع اور متوازن جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال ہے، کیا اے آئی کو بھی جذباتی یا متاثر بنایا جا سکتا ہے؟ بالکل۔ اگر اسے صرف ایک خاص قسم کا مواد دیا جائے، مثلا انتہا پسندانہ مواد، تو کیا وہ بھی ویسا ہی جواب نہیں دے گی جسے ہم کہتے ہیں گاربیج ان گاربیج آؤٹ؟ یہ ایک بہت اہم اور حقیقی خدشہ ہے۔ اے آئی کی اخلاقیات کا انحصار اسی ڈیٹا پر ہے جس پر اسے تربیت دی گئی ہے۔ تو اگر کوئی گروہ اپنا ذاتی LLM بنا کر اسے صرف اپنے نظریات پر تربیت دے تو یقیناً اس کے نتائج بھی متعصب ہوں گے، لیکن جو بڑے عوامی ماڈلز ہیں جیسے گوگل یا اوپن اے آئی کے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ڈیٹا کو ہر قسم کے تعصب سے پاک رکھیں اور وسیع ترین علمی ذرائع استعمال کریں۔ تو پھر ان بڑے ماڈلز میں مستند اور غیر مستند معلومات کی جنگ کیسے لڑی جا رہی ہے؟ یہیں پر حوالہ جاتی علم کا تصور سامنے آتا ہے۔ ریفرنس بیسڈ نالج؟ جی، شروع میں یعنی 2022 کے آس پاس جب یہ ٹیکنالوجی نئی تھی تو اسلامی موضوعات پر اس کے جوابات سنی سنائی باتوں، کمزور روایات اور غیر مستند ویب سائٹس کا ملغوبہ ہوتے تھے۔ اچھا۔ لیکن پچھلے 2 سالوں میں ایک خاموش انقلاب آیا ہے۔ اب اے آئی کے الگورتھم آہستہ آہستہ اس مواد کو ترجیح دے رہے ہیں جس کے ساتھ ٹھوس حوالہ موجود ہو۔ کیا آپ اس کی کوئی عملی مثال دے سکتی ہیں؟ مطلب ایک حوالہ جاتی جواب اور ایک عام جواب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بالکل۔ مثال کے طور پر اگر آپ 2022 میں اے آئی سے پوچھتے کہ اسلام میں پڑوسی کے حقوق کیا ہیں تو شاید جواب ملتا کہ اسلام پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے کا کہتا ہے۔ ایک بہت ہی عمومی سا جواب ہے۔ جی، ایک سطحی جواب۔ لیکن آج اگر آپ یہی سوال پوچھیں تو ایک اچھے LLM کا جواب کچھ اس طرح کا ہوگا: اسلام پڑوسیوں کے حقوق پر بہت زور دیتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6015 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ اسے وراثت میں بھی حصہ دار بنا دیں گے۔ واہ، یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے نا؟ پہلے جواب میں صرف ایک عمومی بات ہے، جبکہ دوسرے میں ایک ٹھوس، قابل تصدیق اور مستند ماخذ کا حوالہ ہے۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ڈیجیٹل دنیا میں علم کی بقا کا ایک نیا اصول بن رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آنے والے سالوں میں صرف وہی مواد باقی رہے گا اور اے آئی کے ذریعے سامنے آئے گا جس کے ساتھ ٹھوس حوالہ موجود ہو۔ بے بنیادی کہانیاں، جذباتی نعرے اور بغیر دلیل کے دعوے خود بخود اس علمی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اس سے تو ان لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی جو دلیل کے بجائے گالم گلوچ اور لوگوں کو جذباتی بنا کر حمایت حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً، اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اسلام کی پیشانی سے انتہا پسندی کا وہ لیبل ہٹانے میں مدد ملے گی جو ایک عرصے سے اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی وہ تصویر جو منطق، علم اور دلیل پر مبنی ہے وہ غالب آئے گی۔ جی، امید تو یہی ہے۔ تو اس عظیم تبدیلی میں عملی طور پر کون سے علمی ذخائر ہیں جو یہ مستند مواد فراہم کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے اے آئی خود تو یہ علم پیدا نہیں کر رہی۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ تو موجودہ انسانی علم کو ہی ترتیب دے رہی ہے۔ تو کون کر رہا ہے؟ یہاں برصغیر پاک و ہند سے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا کام ایک بہت نمایاں مثال کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اچھا۔ اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جھانکنا ہوگا۔ برِ صغیر میں پچھلی صدی تک عوامی سطح پر دینی تقاریر اور تحریروں میں براہ راست قرآن و حدیث سے حوالہ دینے کا رواج بہت کم تھا۔ مطلب زیادہ تر قصے کہانیاں ہی چلتی تھیں؟ جی، قصے کہانیاں اور بزرگوں سے منسوب روایات بیان کی جاتی تھیں۔ بات کی تصدیق کے لیے اصل ماخوذ یعنی پرائمری سورس تک جانے پر زیادہ زور نہیں تھا۔ تو شیخ الاسلام نے اس روایت کو کیسے بدلا؟ انہوں نے اپنی علمی زندگی کے آغاز سے ہی اس چیز کو بدلا۔ ان کا تحقیقی اسلوب، چاہے وہ ان کی 500 سے زائد کتابوں میں ہو یا ان کے ہزاروں لیکچرز میں،
جی وہ ہمیشہ قرآن اور امہات الکتب یعنی حدیث کی بنیادی اور سب سے مستند کتابوں جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ سے براہ راست حوالہ جات پر مبنی رہا ہے۔ انہوں نے علمی گفتگو کی بنیاد ہی مستند حوالے پر رکھی۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ دہائیوں پرانا تحقیقی انداز جو اے آئی کے وجود میں آنے سے بہت پہلے اپنایا گیا تھا، جی، وہ انجانے میں آج کے ڈیجیٹل دور کے لیے بہترین تیاری ثابت ہوا؟ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے، کیونکہ اے آئی کو تربیت دینے کے لیے سب سے قیمتی چیز ہی معیاری، منظم اور قابل تصدیق ڈیٹا ہے۔ اور شیخ الاسلام کا کام اس معیار پر پورا اترتا ہے۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ ان کا فراہم کردہ مواد اے آئی کو اسلام کے بارے میں ایک معتدل، جامع اور مستند رہنمائی فراہم کرنے کا ایک بڑا ذریعہ بن رہا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، لیکن منہاج القرآن میں اس علمی ذخیرے کو اے آئی کے ساتھ ہاں آہنگ کرنے کے لیے کیا عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ صرف کتابوں کو ڈیجیٹل کرنا ہے یا اس سے بڑھ کر کچھ ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق وہاں شیخ الاسلام کے اس عظیم علمی کام کو جدید اے آئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہاں آہنگ کرنے کے لیے ایک باقاعدہ منصوبہ چل رہا ہے۔ اس میں کیا شامل ہے؟ اس میں صرف کتابوں کو ڈیجیٹل کرنا ہی شامل نہیں، بلکہ ہزاروں گھنٹوں پر محیط لیکچرز کے ٹرانسکرپٹس تیار کرنا، ہر دعوے کے ساتھ دیے گئے حوالے کو ٹیگ کرنا اور اس تمام ڈیٹا کو اس انداز میں ترتیب دینا ہے جسے اے آئی کے ماڈلز آسانی سے سمجھ اور استعمال کر سکیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا تکنیکی اور علمی چیلنج لگتا ہے بھی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ علمی سرمایہ دنیا بھر کے محققین کے لیے ایک عالمی معیار کا قابل رسائی اور ڈیجیٹل ماخذ بن جائے جسے کوئی بھی کہیں سے بھی استعمال کر سکے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اہل علم کا وہ ابتدائی خدشہ اب غلط ثابت ہو رہا ہے کہ اے آئی ان کی جگہ لے لے گی۔ جی، 2 سال پہلے یہ خدشہ بہت حقیقی تھا۔ جب 2022 میں چیٹ جی پی ٹی آیا اور اسلامی موضوعات پر اس کے جوابات اکثر کمزور اور غلط ہوتے تھے تو بہت سے اہل علم کو تشویش ہوئی کہ نوجوان نسل اب دین سیکھنے کے لیے علماء کے پاس آنے کے بجائے اے آئی کا رخ کرے گی اور گمراہ ہو جائے گی۔ بالکل، لیکن اب تصویر بالکل الٹ نظر آ رہی ہے۔ کیسے؟ اب یہ واضح ہو رہا ہے کہ اے آئی اہل علم کی جگہ نہیں لے رہی، بلکہ اہل علم کا مستند تحقیقی کام ہی اے آئی کو زیادہ قابل اعتماد اور بہتر بنا رہا ہے۔ تو اے آئی ایک ٹول بن رہا ہے، متبادل نہیں۔ بالکل، مجھے اپنا ذاتی تجربہ یاد ہے۔ شروع میں نے چیٹ جی پی ٹی سے ایک مشکل فقہی سوال پوچھا اور اس نے جو جواب دیا وہ بالکل غلط اور بے بنیاد تھا۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ اچھا۔ لیکن صرف 6 مہینے بعد جب میں نے وہی سوال دوبارہ پوچھا تو جواب میں نہ صرف درست معلومات تھیں بلکہ ایک مستند حدیث کا حوالہ بھی موجود تھا۔ واہ! تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ٹیکنالوجی کتنی تیزی سے سیکھ رہی ہے بشرطے کہ اسے سکھانے کے لیے معیاری مواد موجود ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر نئی ایجاد کی حتمی کامیابی اسی وقت ہوتی ہے جب وہ علم، اخلاق اور انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال ہو۔ سفر تفریح سے شروع ہو سکتا ہے، لیکن منزل علم اور تہذیب کی خدمت ہی ہونی چاہیے۔ بالکل۔ اور اے آئی اس سفر کی سب سے طاقتور مثال بننے جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جو انسانی علم کے پورے ذخیرے کو چند سیکنڈ میں چھان سکتا ہے۔ تو جس کی علمی بنیاد جتنی مضبوط اور حوالہ جات جتنے مستند ہوں گے، اس کی آواز اتنی ہی بلند اور معتبر ہوگی۔ آج کی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ٹیکنالوجی کا سفر جو اکثر تفریح سے شروع ہوتا ہے وہ کس طرح بالآخر علم اور تہذیب کی خدمت پر ختم ہوتا ہے، اور مصنوعی ذہانت اس سفر کی تازہ ترین کڑی ہے۔ اور اس پر ایک آخری سوچ انگیز نقطہ یہ ہے کہ مستقبل میں شاید دینی فہم اور علمی قیادت کا انحصار نئے مقررین یا خطیبوں پر کم اور اس بات پر زیادہ ہوگا کہ کون سا مکتب فکر اے آئی کے لیے سب سے زیادہ جامع، منظم اور مستند علمی ڈیٹا بیس تیار کرتا ہے۔ بالکل، دل و دماغ کی جنگ اب جذباتی تقاریر سے نہیں بلکہ مستند حوالوں اور قابل تصدیق علم کے ڈیٹا سے جیتی جائے گی، یعنی جس کے پاس ٹھوس، منظم اور وسیع ریفرنس ہوگا۔ اسی کی بات میں وزن ہوگا اور وہی آنے والی نسلوں کی رہنمائی کر سکے گا۔